अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है नूर राजपूत का नावल अनकबूत, एपिसोड 44। बाब नहुम, बैरूनी अफरीत। ये जिंदगी को चाट जाने वाला भयानक सिस्टम है। अंधेरी गलियों में जहाँ तारीकी और खामोशी का राज होता है, हम अक्सर एक भटकी हुई रूह की मानिंद होते हैं। ये वो गलियां हैं जहाँ रिश्तों के अफरीद छुपे होते हैं, जो अपने हाथों में बज़ाहिर मोहब्बत और अपनायत का नकाब पहने होते हैं, मगर उनके लम्स में दीमक की सी तासीर होती है, जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे वजूद को खोखला करती रहती है। ये ऐसे अफरीद हैं जिनसे हम लड़ नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे अपने ही रिश्तों, हमारे वालिदैन, शरीके हयात, भाई बहन या करीबी दोस्तों के रूप में हमारे साथ जुड़े होते हैं। इनका जहर किसी जहरीले तीर की मानिंद नहीं होता, बल्कि ये मीठी बातों में छुपा होता है। तुम्हें ऐसा करना चाहिए, हम तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं, जैसे जुमलों में लिपटा होता है। ये जुमले हमारे इंतखाब, हमारी ख्वाहिशों और हमारी इनफरादियत को इस तरह दबा देते हैं कि हम खुद अपनी ही पहचान से बेगाने हो जाते हैं। ये रिश्तों के अफरीद हमें बेबसी का एहसास दिलाते हैं, जहाँ हमारी अपनी आवाज़ दब जाती है और हम सिर्फ उनकी तवक्कात और ख्वाहिशात का एक अक्स बनकर रह जाते हैं। और सबसे तकलीफ दह बात यह है कि हम इन्हें पहचानते हुए भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि इनसे लड़ना अपने ही खून से जंग करने के मुतरादिफ होता है। ये अफरीद हमें अंदर ही अंदर घटाते हैं, हमारी तख्लीकी सलाहियतों को कुचलते हैं और हमें एक ऐसे नफ्सियाती दबाव में रखते हैं जहाँ उम्मीद की शमा गुल होने लगती है। हमारी रूह पर एक गैर मरई बोझ पड़ जाता है, जिसके नीचे हमारी ज़ाती आज़ादी और खुशी दम तोड़ देती है। हम एक ऐसी दलदल में फंस जाते हैं जहाँ से निकलना मुहाल नज़र आता है, क्योंकि इस दलदल के किनारों पर हमारे अपने प्यारे खड़े होते हैं। मगर शायद यही इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि इनका वजूद हमारे अंदर मौजूद खौफ और मोहब्बत के रिश्ते की बुनियाद पर कायम है। जब तक हम इन रिश्तों के अफरीद को पहचान कर इनकी हकीकत का सामना करने की जुर्रत नहीं करते, तब तक हम इनकी गिरफ्त से आज़ाद नहीं हो सकते। शायद इसीलिए रिकग्निशन में हमारा आज़ादी का पहला कदम है। इस अफरीद से लड़ने का आगाज़ इन हुदूद को कायम करने से होता है जिन्हें वो पामाल करता है, और अपनी आवाज़ को बुलंद करने से होता है जिसे वो दबाने की कोशिश करता है। जहाँ फजर मेराज अंदरूनी अफरीद से लड़ रही थी, वहीं वली अपनी बैरूनी अफरीदों से लड़ रहा था, जो रिश्तों की सूरत उसके गिर्द मौजूद थे। और इन अफरीतों में सबसे बड़ा अफरीद रईस औरंगज़ेब था। लेकिन वो इस अफरीद तले क्यों था? इसकी ज़रूरत कैसे पेश आई? इसके लिए हमें कुछ माह पीछे भागना होगा, एडम्ब्रा एयरपोर्ट की जानिब, जहाँ वली अपने घर वालों के साथ खड़ा था जब वो पाकिस्तान के लिए निकल रहा था। नैनी ने उसे एक डायरी थमाई थी। ये डायरी उनके पास अमानत थी। वो इसे वली को देने से डरती थीं। ये उफ़क़ के सामान से मिली थी, मगर अब सही वक्त था। यही वक्त था जब उसे अपनी माँ के बारे में जानने का पूरा हक हासिल हो चुका था। शाम के साए गहरे हो रहे थे जब वली ने एक बार फिर रईस मेंशन के वसी वरीज लोहे के ऊंचे गेट के सामने खुद को पाया। ये महज एक घर नहीं था, बल्कि कई कनालों पर फैला एक सफ़ेद संगे मरमर का किला था, जिसकी तामीर में जलाल और जमाल का ऐसा इम्तिजाज था कि देखने वाला दंग रह जाए। चारों अतराफ से यकसां दिखाई देने वाली ये इमारत अपनी अलग ही शान रखती थी। पिछली बार की धुतकार की तलखी अभी तक उसके जहन में ताज़ा थी, मगर नैनी की यकीन दहानी कि इस बार वो तुम्हें अपना लेंगे, मैंने बात कर ली है, उसके कदमों को सहारा दे रही थी। माँ की डायरी के औराक उसके सीने में एक मुक़द्दस अमानत की तरह महफूज थे, जिनमें लिखा हर लफ्ज़ उसे यहाँ खींच लाया था, अपने जड़ों से जुड़ने, अपनी माँ के अजीज़ भाई रईस औरंगज़ेब से मिलने की तड़प। उसका दिल जज्बात की एक अजीब कैफियत से लबरेज था। गेट पर मौजूद चौकीदार ने शनाख्ती कार्ड तलब किया, नाम पूछा और फिर अंदरूनी फ़ोन पर किसी से बात करने के बाद भारी गेट एक चरचराहट के साथ खुल गया।
ولی نے کندھے پر ٹنگا معمولی سا بیگ سنبھالا اور کپکپاتی ٹانگوں، خشک ہوتے ہونٹوں اور ایک انجانے خوف کے ساتھ اندر قدم رکھا۔ وسیع لان، قدیم درخت اور پھولوں کی حسین روش اس کے اضطراب کو کم کرنے میں ناکام تھی۔ لاؤنج کا منظر کسی شاہی دربار سے کم نہ تھا۔ قیمتی ایرانی قالین، دیواروں پر آویزاں نادر پینٹنگز اور بھاری نفیس فرنیچر۔ وہیں ایک کونے میں کھڑکی سے آتی شام کی آخری سنہری کرنوں میں احمد اورنگزیب صاحب ویل چیئر پر بیٹھے تھے۔ 3.25 سال پہلے جب ولی یہاں آیا تھا تو وہ ایک توانا اور باروب شخصیت کے مالک تھے، مگر پھر ولی اور فجر کے نکاح نامے نے، جس پر فجر کا نام، ولدیت، تاریخ پیدائش اور گھر کا پتہ درج تھا، ان پر قیامت ڈھا دی تھی۔ وہ اس راز سے واقف تھے جس سے ولی بے خبر تھا، اور یہ صدمہ انہیں فالج کے اندھیروں میں دھکیل کر ویل چیئر تک لے آیا تھا۔ آج اس سب کا ذمہ دار ولی پشیمانی اور ندامت کا مجسمہ بنے ان کے سامنے کھڑا تھا۔ احمد اورنگزیب نے دھیرے سے پلکیں اٹھائیں اور ولی پر نظر پڑتے ہی ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ وہ دبلا پتلا ڈھیٹ سا نوجوان نہیں تھا جو پہلے آیا تھا، یہ ایک بدلا ہوا انسان تھا، جس کے چہرے پر وقت کی سختیاں اور شاید اپنے حصے کی تکلیفوں کے نشانات واضح تھے۔ شاید وہ اپنے حصے کی تکلیف سہ کر آیا تھا۔ اورنگزیب صاحب کو یاد تھیں پچھلے 1 سال میں جوزف پیلس سے آنے والی وہ بے شمار فون کالز، وہ ایک عورت کی التجا بھری آواز، وہ افق کی اولاد ہے، افق کی نشانی ہے، اسے بچا لیں، اسے قبول کر لیں، اسے اپنا لیں، یہاں کی دنیا اس پر تنگ پڑ چکی ہے، وہ آئے تو اسے اس بار مت دھتکاریے گا۔ یہ نینی تھیں، اس المناک کہانی کی چشمدید گواہ۔ احمد اورنگزیب صاحب کی ڈبڈبائی آنکھیں کتنی ہی دیر ولی کے چہرے کا طواف کرتی رہیں، وہی آنکھیں، وہی بال، وہی رنگت، بالکل افق جیسی۔ نہیں، وہ پورا انگریز نہیں لگتا تھا، اس کی شخصیت میں کچھ تو مشرقی تھا، کچھ تو ایسا تھا جو انہیں اپنی پوتی نہیں، بیٹی کی طرح پالی ہوئی افق کی یاد دلا رہا تھا۔ وہی افق جسے انہوں نے اپنی اولاد کی طرح چاہا، بہترین تربیت دی، مگر پھر نہ جانے محبت کے کس آسیب کار نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا اور وہ بھٹک گئی۔ مگر اب وہ نہیں تھی، اور یہ لڑکا، اس کی آخری نشانی، ان کے سامنے تھا۔ ولی کو ایک لمحے کے لیے لگا شاید وہ اسے گلے لگا لیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے خاموشی سے اسے قبول کر لیا تھا۔ ان کی زیرک نگاہوں نے ولی کے وجود کا جیسے ایکس رے کر لیا تھا۔ وہ ایک بات سمجھ گئے تھے، شاید یہی لڑکا فجر کو اس بھنور سے نکال پائے گا۔ اسی لمحے وہاں داخل ہوتی زرتاش کی نظر ولی پر پڑی۔ وہ ٹھٹکی، ویل چیئر رک گئی، پھر دھیرے سے اس کے قریب آئی۔ اسے ولی کے آنے کی اطلاع مل چکی تھی۔ وہ کئی لمحے اسے دیکھتی رہی اور پھر آنکھوں میں نمی ابھری۔ تم کچھ افق آپی جیسے ہو، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ زرتاش نرم دل تھی۔ زندگی نے اس کے ساتھ جو بھی ستم کیے تھے، وہ ان کا بوجھ ساری عمر اٹھا کر نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس سب میں افق کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ رئیس مینشن میں اگر کسی نے ولی کو سب سے پہلے پورے دل سے قبول کیا تھا تو وہ زرتاش اورنگزیب تھی۔ رئیس شہر سے باہر تھا، ولی کو افق کا کمرہ دے دیا گیا۔ کمرہ بالکل ویسے ہی تھا جیسے افق اسے چھوڑ کر گئی تھی، ہر شے ترتیب سے، جیسے ابھی کل کی بات ہو۔ ولی فجر تک پہنچنے کے لیے بے چین تھا، مگر جانتا تھا کہ یہ آسان نہ ہوگا۔ وہ لڑکی جو اسے مرا ہوا سمجھ چکی تھی، اسے کیسے قبول کرے گی؟ 2 دن وہ اسی ادھیڑ بن میں رہا، راستے تلاش کرتا رہا، اور پھر رئیس لوٹ آیا۔ 2 دن بعد سہ پہر کا وقت تھا۔ ولی لاؤنج میں دیوار پر لگی فیملی پورٹریٹس کے سامنے کھڑا تھا۔ ان تصویروں میں مسکراتے چہروں کے پیچھے چھپی کہانیاں وہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ افسوس یہ تھا کہ وہاں افق کی کوئی تصویر نہیں تھی۔ تبھی اسے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی، مضبوط، پر اعتماد قدم۔ اس نے پلٹ کر دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، مگر ایک انجانی سی سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں اتر گئی۔ وہ جانتا تھا یہ کون ہے۔ رئیس اورنگزیب اپنے پورے قد کے ساتھ اس کے عقب میں کھڑا تھا، پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے۔ وہ خاموشی سے ولی کو دیکھ رہا تھا جو اب بھی تصویروں میں محو تھا۔
ولی نے گہری سانس لی اور دھڑکتے دل کے ساتھ آہستہ سے پلٹا۔ اس کے سامنے رئیس تھا، دراز قد، مضبوط جسامت، نہایت مقناطیسی شخصیت۔ وہ چند سرمئی بال اس کی وجاہت میں اضافہ ہی کر رہے تھے۔ اس کی شخصیت میں ایک ایسی تکمیل تھی کہ دیکھنے والے کو ایک لمحے کے لیے خود پر کمتری کا احساس ہو۔ اس کی تیز عقابی نگاہیں ولی کا جائزہ لے رہی تھیں۔ کون ہو تم؟ رئیس کی بھاری گونجدار آواز نے لاؤنج کی خاموشی کو توڑا۔ لہجے میں کوئی تاثر نہیں تھا، سپاٹ مگر کاٹ دار۔ ولی کو چند لمحے لگے خود کو سنبھالنے میں۔ اس نے ہمت مجتمع کی۔ ولی ہوں۔ اس کی آواز بمشکل نکلی مگر اس نے نظریں نہیں جھکائیں۔ ولی؟ رئیس کے دل کو ہاتھ پڑا۔ اس کا پیارا 6 سالہ بھائی جو بلا وجہ مارا گیا تھا۔ ولی تو مر چکا تھا، پھر یہ ولی کون تھا؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ اگلا سوال پہلے سے زیادہ سخت اور سرد لہجے میں تھا۔ ایسا لگا جیسے ہر لفظ برف کی طرح سرد ہو۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا، جیسے خود کو اور اپنے مقصد کو ثابت کرنا چاہتا ہو۔ اپنی پہچان ڈھونڈتے آیا ہوں۔ رئیس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے کوئی ناقابل فہم تاثر ابھرا اور غائب ہو گیا۔ کون سی پہچان؟ یہی کہ میں افق اورنگزیب کا بیٹا ہوں۔ ولی نے اب قدرے سنجیدگی اور مضبوط لہجے میں کہا۔ اس کے اندر کا خوف اب ایک عجیب سی ہمت میں بدل رہا تھا۔ رئیس کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ تم جوزف کی اولاد ہو، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ سنتے ہی ولی کے چہرے پر بھی ایک پھیکی تلخ سی ہنسی نمودار ہوئی۔ وہاں کی زمین مجھ پر تنگ پڑ چکی ہے، اس لیے یہاں آیا ہوں۔ رئیس کی نظریں اس کے نشان زدہ گال پر مرکوز تھیں۔ ولی نے جب اس کی نظروں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کی تو خود ہی وضاحت کر دی۔ یہ شناخت چننے کی قیمت چکائی ہے۔ اس کی آواز میں ایک تھکا ہوا مگر اٹل عزم تھا۔ رئیس نے ایک گہری سانس لی، جیسے کوئی ناگوار فیصلہ سنانے سے پہلے خود کو تیار کر رہا ہو۔ ایک جتاتی ہوئی حتمی نظر اس پر ڈالی۔ جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے چلے جانا۔ وہ اسے تنبیہ کرتے ہوئے مزید کچھ کہے بغیر پرشکو زینوں کی جانب بڑھ گیا۔ اس کا ہر قدم اس کے فیصلے کی مضبوطی کا اعلان کر رہا تھا۔ ولی وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ رئیس کے الفاظ کانوں میں سیسا پگھلا رہے تھے، مگر اس کے ذہن میں افق کے لکھے الفاظ گونج اٹھے۔ وہ مجھ سے ناراض ہے، وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ میں نے اس سے کیا وعدہ توڑ دیا، میں نے اسے دھوکہ دیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ میرا انتظار کرتا رہا، وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ نہیں، معاف تو کرنا ہی ہوگا۔ اس نے اپنے دل میں عہد کیا۔ وہ یہاں آ ہی گیا تھا تو سب ٹھیک کر کے جائے گا۔ اسے اپنی ماں کے رشتوں کے دل سے یہ بدگمانی، یہ نفرت مٹانی تھی۔ یہ کام آسان نہیں تھا، یہ وہ جانتا تھا۔ یہ ایک کٹھن، محنت طلب اور صبر آزما سفر ہونے والا تھا، مگر وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، اپنی ماں کے لیے، اپنے لیے اور شاید فجر کے لیے۔ رات کی سیاہی گہری ہو چکی تھی۔ رئیس مینشن کے وسیع و عریض دالانوں میں ایک خاموشی کا راج تھا، جسے کبھی کبھار دور سے آتی کسی پہرے دار کے قدموں کی چاپ یا ہوا سے سرسراتے پتوں کی آواز توڑ دیتی۔ ولی دبے پاؤں احمد اورنگزیب کے کمرے میں داخل ہوا۔ ہلکی روشنی میں کمرے کا بھاری فرنیچر اور دیواروں پہ لٹکے پردے ایک عجیب سی ہیبت طاری کر رہے تھے۔ دواؤں کی ایک مخصوص ہلکی سی مہک فضا میں رچی بسی تھی۔ احمد صاحب اپنے بستر پر نیم دراز تھے، آنکھیں چھت پر مرکوز مگر جیسے کچھ دیکھ نہ رہی ہوں۔ ولی دھیرے سے چلتا ہوا ان کے بیڈ کی پائتنی پر بیٹھ گیا۔ اس کا سر ندامت سے جھکا ہوا تھا۔ زرتاش نے بتایا تھا وہ جب پچھلی بار یہاں آیا تھا اور اس نے احمد صاحب سے جو بھی کہا تھا، اس کے بعد سے ان کی یہ حالت ہو گئی تھی۔ مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اس کی آواز میں شرمندگی اور ایک گہرا دکھ تھا۔ میں نے اپنی ضد میں، اپنی نادانی میں آپ کا دل بہت دکھایا، اس کا اندازہ ہے مجھے۔ کاش میں وقت کو پیچھے لے جا سکتا۔ وہ صاف دل کا مالک تھا۔ اپنی ضد میں اس نے اپنے باپ اور اورنگزیب خاندان سے بدلہ لینے کے لیے جو کچھ کیا تھا اس پر شرمندہ تھا۔ احمد اورنگزیب خاموش رہے۔ ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہ ابھرا۔
زرتاش نے بتایا تھا کہ وہ پچھلے پونے 3 سال سے ایک لفظ بھی نہیں بولے تھے۔ یہ خاموشی کسی بھی ملامت سے زیادہ کاٹدار تھی۔ ولی کافی دیر ان کے پاس بیٹھا رہا۔ وہ انہیں اپنی ماں افق کی باتیں سناتا رہا، بچپن کی وہ دھندلی یادیں جو اس کے ذہن میں محفوظ تھیں۔ پھر اس نے افق کی ڈائری نکالی اور کانپتے ہاتھوں سے وہ اوراق پلٹنے لگا جن میں افق نے اپنے بابا کا ذکر محبت اور احترام سے کیا تھا۔ وہ ڈائری کے کچھ حصے انہیں پڑھ کر سناتا رہا، اس امید پر کہ شاید یہ الفاظ ان کے دل پر جمی برف کو پگھلا سکیں۔ جب الفاظ ختم ہو گئے اور کہنے کو کچھ باقی نہ رہا تو وہ ایک گہری سانس لے کر خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دل بوجھل تھا۔ اس نے ایک آخری نظر احمد صاحب پر ڈالی جو اب بھی اسی طرح چھت کو تک رہے تھے۔ مایوسی اس کے قدموں میں اتر آئی۔ جیسے ہی وہ مڑا اور دروازے کے قریب پہنچا، ایک ایسی آواز نے اسے چونکا دیا جس کی اسے قطعی امید نہ تھی۔ تم اس لڑکی کے لیے یہاں آئے ہو نا؟ آواز کمزور تھی مگر واضح، جیسے کوئی بہت عرصے بعد بولا ہو۔ ولی بجلی کی سی تیزی سے پلٹا، اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ احمد اورنگزیب اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، حیرت، شناسائی اور شاید خوف کا ایک عنصر۔ فجر معراج کے لیے؟ احمد صاحب نے اپنی بات جاری رکھی۔ جس سے تم نے کورٹ میرج کی تھی؟ یہ سوالات ولی کے لیے بالکل غیر متوقع تھے۔ وہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ احمد صاحب کے چہرے پر انتہائی سنجیدگی تھی اور ان کی آنکھوں کی گہرائی میں کہیں ایک انجانا سا ڈر بھی چھپا تھا۔ آپ جانتے ہیں اسے؟ اس کے منہ سے بس اتنا ہی نکل سکا۔ وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھا۔ احمد صاحب نے اپنا دایاں کمزور سا ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ یاد رہے، ان کی آواز میں اب ایک تاکیدی لہجہ تھا، رئیس کو پتہ نہ چلے تم یہاں کس لیے آئے ہو اور اس لڑکی سے تمہارا کیا تعلق ہے۔ یہ ولی کے لیے مزید حیران کن تھا۔ وہ بے اختیار ان کی جانب بڑھنا چاہتا تھا مگر ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ نے اسے روک دیا۔ وقت کے ساتھ تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ ان کی آواز میں تھکن تھی مگر الفاظ میں ایک وزن تھا۔ یہاں رہنا ہے اور اس لڑکی تک پہنچنا ہے تو رئیس کا بھروسہ جیتنا ہوگا ہر قیمت پر، مگر یاد رہے اسے تمہارے اصل مقصد کی بھنک بھی نہ پڑے، ورنہ وہ دن قیامت کا ہوگا۔ وہ لڑکی فجر رئیس کے لیے دشمن ہے۔ احمد صاحب نے یہ کہہ کر آنکھیں موند لیں، جیسے اپنی ساری توانائی خرچ کر دی ہو۔ وہ وہیں ساکت کھڑا تھا، اس کا ذہن بری طرح الجھ چکا تھا۔ احمد اورنگزیب کے الفاظ اس کے دماغ میں ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے۔ فجر رئیس کی دشمن، یہ کیسے ممکن تھا؟ اس دن ولی کو پہلی بار شدت سے اندازہ ہوا تھا کہ فجر کا اس خاندان سے کوئی بہت گہرا اور شاید خطرناک تعلق ضرور تھا۔ وہ ایک دم چوکنا ہو گیا اور خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔ یہ دنیا، یہ رشتے اتنے سیدھے نہیں تھے جتنے نظر آتے تھے۔ وہ پہلے سے محتاط ہو چکا تھا۔ اگلے کئی دن اس نے ایک عجیب سی بے چینی اور کشمکش میں گزارے۔ وہ دھاگے جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا مگر کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ احمد صاحب دوبارہ خاموشی کے خول میں بند ہو چکے تھے اور پھر اس سے رئیس کا دوسرا تصادم ہوا۔ یہ چھٹی کا دن تھا، سردیوں کا موسم، مگر آج دھوپ نہایت خوشگوار تھی۔ ولی باہر لان میں بنے شیشے کے سن روم میں بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہاں رکھی کتابوں میں سے ایک تھی مگر اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ وہ منار جانے کا سوچ رہا تھا، فجر سے ملنے کا، مگر کیسے؟ احمد صاحب کی تنبیہ اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، کوئی راستہ سجھائی نہیں دیتا تھا۔ تبھی سن روم کا دروازہ کھلا اور رئیس اندر داخل ہوا۔ اس کی آمد غیر متوقع تھی۔ سردیوں کی ہلکی دھوپ اس کے چہرے اور بالوں پر پڑ کر ایک عجیب سی چمک پیدا کر رہی تھی۔ ولی اسے دیکھتے ہی احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا قد رئیس کے برابر ہی تھا مگر رئیس کی شخصیت کا روب کچھ ایسا تھا کہ ولی خود کو اس کے سامنے ہمیشہ چھوٹا محسوس کرتا۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ رئیس کو ماموں کہے یا اس کے نام سے پکارے۔ وہ اتنا فٹ اور جوان تھا کہ ماموں کا لفظ اس کے لیے عجیب لگتا تھا۔ تم ابھی تک یہیں ہو؟ رئیس نے آتے ہی ایک ابرو اچکا کر اپنے مخصوص سرد لہجے میں پوچھا۔
اس کی نظریں ولی کا جائزہ لے رہی تھیں۔ جانے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ کیوں؟ جوزف پیلس میں جگہ کم پڑ گئی ہے کیا؟ اس پر رئیس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ولی نے اسے دیکھا اور پھر گویا ہوا۔ میں یہاں اپنی جگہ بنانا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز میں ایک غیر متوقع پختگی تھی۔ رئیس نے چند لمحے اسے گہری پرکھتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ اس نے اس وقت ایک ڈھیلی ڈھالی بیگی پینٹ اور گلے تک بند اونچی گرم اون کی شال پہن رکھی تھی۔ اس لباس میں وہ رئیس کو مزید الجھا ہوا اور ناقابل فہم لگا۔ وہ جتنا سمجھ میں آتا تھا اتنا ہی چھپا ہوا پراسرار لگتا تھا۔ تمہیں لگتا ہے تمہیں یہاں جگہ ملے گی؟ رئیس کی آواز میں اب بھی وہی سرد مہری اور ہلکا سا طنز تھا۔ میں ایک کوشش کروں گا، پوری کوشش۔ اس نے اپنی آنکھیں رئیس کی آنکھوں میں مرکوز کیں۔ گہری کتھئی آنکھیں سیاہ آنکھوں سے ٹکرائیں۔ یہ سن کر رئیس چند قدم آگے بڑھا۔ سن روم میں رکھی ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے ٹانگ پر ٹانگ جما لی۔ انداز میں رئیسانہ پن تھا۔ ٹھیک ہے، رئیس نے کچھ توقف کے بعد کہا، اور اس بار اس کے لہجے میں ایک چیلنج تھا۔ تو ثابت کرو۔ ولی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ثابت کرو کہ تم اس قابل ہو کہ تمہیں اورنگزیب خاندان میں جگہ ملے۔ رئیس نے اپنی انگلی سے فضا میں ایک دائرہ بنایا۔ ثابت کرو کہ تم یہ نام، یہ شناخت اپنانے کے قابل ہو۔ ثابت کرو کہ تم اورنگزیب کہلانے کے لائق ہو۔ اس نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر اپنی بات مکمل کی۔ پھر میں تمہیں قبول کر لوں گا۔ اس کا انداز اور اس کی آنکھوں میں چمکتی للکار واضح تھی۔ یہ ایک کھلا چیلنج تھا، ایک امتحان، جس میں کامیابی کی صورت میں شاید وہ دروازہ کھل سکتا تھا جس کی تلاش میں ولی یہاں آیا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ اس کے سامنے ایک بلند و بالا پہاڑ تھا، مگر اس کے پاس پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے رئیس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پرعزم لہجے میں کہا، مجھے منظور ہے۔ یہ سنتے ہی رئیس مسکرایا، ایک ناقابل فہم سی مسکراہٹ، جیسے اس کے جواب سے محظوظ ہوا ہو۔ پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر ولی کی جانب بڑھا جو ابھی تک کھڑا ہوا تھا۔ اس نے ولی کا گال تھپ تھپایا۔ دھیان سے، میری دنیا بہت خطرناک ہے۔ اس کا لہجہ اور انداز ڈرامائی تھا، اور پھر وہ واپس اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سن روم سے باہر نکل گیا۔ ولی نے اس کی چوڑی پشت گھوری۔ شاید وہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ جوزف پیٹرسن جیسے انسان کی خطرناک قید سے نکل کر آیا تھا۔ خطرہ اب اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اسی سب کے لیے تو وقت نے اسے تیار کیا تھا۔ رئیس کا چیلنج ولی کے لیے ایک نئے کٹھن سفر کا آغاز تھا۔ اگلے 6 ماہ اس نے خود کو مکمل طور پر رئیس کے لیے وقف کر دیا۔ صبح سویرے جب شہر ابھی پوری طرح بیدار بھی نہیں ہوتا تھا، وہ رئیس کے ہمراہ اورنگزیب ٹیکسٹائلز کی مختلف فیکٹریوں اور دفاتر کا رخ کرتا۔ یہ ایک بالکل نئی دنیا تھی۔ مشینوں کا شور، روئی اور کیمیکلز کی مخصوص بو، رنگوں کی بھرمار اور ہزاروں مزدوروں کی انتھک محنت۔ پہلے چند ہفتے ولی کے لیے سخت آزمائش کے تھے۔ رئیس انتہائی باریک بین تھا۔ وہ ولی کو ہر شعبے میں لے جاتا، اسپننگ یونٹ سے لے کر ویونگ، ڈائنگ، پرنٹنگ اور پھر فنیشنگ اور پیکیجنگ تک۔ ولی نے کپڑے کی اقسام، دھاگے کی مضبوطی، رنگوں کے امتزاج اور مارکیٹ کے رجحانات کو سمجھنا شروع کیا۔ اس کے ہاتھ مشینوں کی چکناہٹ اور روئی کے باریک ریشوں سے آشنا ہونے لگے۔ وہ مزدوروں کے ساتھ بیٹھتا، ان کے مسائل سنتا اور پروڈکشن مینیجر سے بحث کرتا۔ رئیس اکثر دور کھڑا، بازو سینے پر باندھے اسے خاموشی سے دیکھتا رہتا۔ اس کی عقابی نگاہیں ولی کی ہر حرکت، ہر فیصلے کا جائزہ لیتیں۔ اس کے علاوہ وہ رئیس ہیڈ آفس میں بھی اس کے ساتھ جانے لگا۔ وہ سب دیکھتا جو رئیس کرتا تھا۔ رئیس امپائر مال کے مسائل، وہ جس طرح ڈیل کرتا تھا، وہ جس طرح پروجیکٹس کرتا تھا، وہ قابل ستائش تھا۔ آہستہ آہستہ وہ چیزوں سے واقف ہوتا گیا۔ اس کی ڈگری انٹرنیشنل بزنس کی تھی، اور اب عملی طور پر وہ ان کاموں کو دیکھ رہا تھا، کر رہا تھا۔ رئیس کا اعتماد جیتنا لوہے کے چنے چبانے کے مترادف تھا۔ وہ ولی کے ساتھ کم کم بولتا تھا، اور جب بولتا تھا تو اس کے الفاظ میں ایک کاٹ ہوتی تھی۔ وہ ولی کو مشکل ترین حالات میں ڈال دیتا،
پیچیدہ مسائل اس کے سامنے رکھتا اور پھر اس کے رد عمل کا انتظار کرتا۔ کئی بار ولی کو لگا کہ وہ ہمت ہار دے گا، مگر پھر اپنی ماں کا چہرہ، احمد صاحب کی امید بھری نگاہیں اور فجر تک پہنچنے کی لگن اسے نئے عزم سے سرشار کر دیتی۔ وہ غلطیاں کرتا، سیکھتا اور پھر سے کوشش کرتا۔ رئیس جیسے ایک نئے سرے سے اس کی تربیت کر رہا تھا، بزنس کی دنیا کی تربیت۔ ایک مہینہ اسی طرح گزر گیا۔ ولی اب ٹیکسٹائل کی دنیا کی اونچ نیچ سے کافی حد تک واقف ہو چکا تھا۔ اس کی سمجھ بوجھ اور محنت نے رئیس کو، اگرچہ اس نے کبھی ظاہر نہیں کیا، تھوڑا بہت متاثر ضرور کیا تھا۔ ایک شام فیکٹری سے واپسی پر رئیس نے اپنی گاڑی کا رخ رئیس مینشن کے بجائے شہر کے مرکز میں واقع اپنے پرائیویٹ پینٹ ہاؤس کی طرف موڑ لیا۔ یہ ولی کے لیے غیر متوقع تھا۔ پینٹ ہاؤس رئیس کی شخصیت کا آئینہ دار تھا، جدید، پرتعیش اور انتہائی منظم۔ پینٹ ہاؤس میں اکثر اوقات اس کے بین الاقوامی مہمان اور بزنس پارٹنرز جو دوروں پر آتے تھے وہ ٹھہرتے تھے۔ آج رات تم یہیں رکو گے، رئیس نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا۔ صبح کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اگلی صبح ناشتے کے بعد رئیس ایک وسیع و عریض کمرے میں بیٹھا تھا۔ ولی کو طلب کیا گیا۔ یہاں کمرے میں کتابوں کی الماریاں چھت تک پہنچ رہی تھیں اور ایک بڑی میز پر کمپیوٹر اور کچھ فائلیں رکھی تھیں۔ رئیس نے ایک فائل کھولی اور اسے ولی کی طرف بڑھایا۔ اسے دیکھو۔ فائل میں کچھ کمپنیوں کے پروفائلز اور مالیاتی رپورٹس تھیں۔ ولی نے انہیں غور سے دیکھنا شروع کیا۔ یہ سب ہمارے مقابلے کی کمپنیاں ہیں، ان کی حکمت عملی پر نظر رکھنی ہے، رئیس نے کہا اور پھر اٹھ کر کھڑکی کے پاس چلا گیا جہاں سے شہر کا خوبصورت منظر دکھائی دے رہا تھا۔ ان کمپنیوں میں گردیزی ٹیکسٹائل سب سے اوپر اور واضح تھی۔ کچھ دیر بعد جب ولی فائل دیکھ چکا تو رئیس واپس اپنی کرسی پر آیا۔ اس نے دراز کھولا اور ایک تصویر نکال کر میز پر رکھی۔ تصویر کا رخ ولی کی طرف تھا۔ وہ فجر کی تصویر تھی۔ ولی کا دل ایک لمحے کے لیے جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے اپنے چہرے پر ابھرنے والی شدید حیرت اور پیچیدہ جذبات کو بمشکل روکا۔ اس کا حلق خشک ہو گیا۔ وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ رئیس اس کے چہرے پر کوئی بھی ایسا تاثر دیکھے جو اس کے دل کی کیفیت کو ظاہر کر دے۔ اس نے آہستہ سے آگے بڑھ کر وہ تصویر اٹھائی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر اس نے انہیں قابو میں رکھا۔ یہ منار فیشن کمپنی کی مالک ہے، فجر معراج۔ رئیس کی آواز انتہائی سپاٹ تھی، جیسے وہ کسی بے جان شے کا تعارف کروا رہا ہو۔ سمجھ لو کہ یہ دشمن ہے۔ میں یہ کام کسی باہر والے کو نہیں دے سکتا تھا۔ پچھلے 1 مہینے میں تم یہاں کے کام اور ماحول سے اچھی طرح واقف ہو چکے ہو۔ رئیس اٹھا اور اپنے وسیع و عریض واک ان کلوزٹ کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں شیشے کے دروازوں کے پیچھے بیش قیمت سوٹوں کی قطاریں نظر آ رہی تھیں۔ اب تمہیں اس پر نظر رکھنی ہے۔ رئیس نے کلوزٹ سے ایک نیا نہایت قیمتی کوٹ نکالتے ہوئے کہا، جیسے یہ کوئی معمول کا کام ہو۔ اس کے ایک ایک کام پر، ایک ایک پروجیکٹ پر، اس کی ہر حرکت کی خبر مجھے ملنی چاہیے۔ ولی وہ تصویر ہاتھ میں پکڑے ساکت کھڑا تھا۔ اس کے ذہن میں ہزاروں سوالات گردش کر رہے تھے۔ کیا میں جان سکتا ہوں نظر کیوں رکھنی ہے؟ اس نے بمشکل پوچھا اور تصویر واپس میز پر رکھ دی۔ اس نے کوشش کی کہ اس کی آنکھوں میں فجر کی جانب سے مکمل لاتعلقی اور پیشہ ورانہ سنجیدگی ابھرے۔ رئیس اب کلوزٹ سے باہر آ چکا تھا اور قد آدم آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ ایک قیمتی نیلے رنگ کا سوٹ وہ اپنے اوپر رکھ کر دیکھ رہا تھا۔ اس کا عکس آئینے میں ایک طاقتور اور بے رحم حکمران کا تاثر دے رہا تھا۔ حفاظت کے پیش نظر اس نے سوٹ کو دیکھتے ہوئے مختصر جواب دیا، پھر دوبارہ کلوزٹ میں داخل ہو گیا اور اس بار ایک سیاہ چمکدار سوٹ نکال لایا۔ اسے اب یہ خود سے لگا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ سیاہ رنگ اس کے لیے ہی بنا تھا، اس کی شخصیت کے رعب اور پر اسراریت میں اضافہ کرتا ہوا۔ ولی کی بھویں غیر محسوس طریقے سے سکڑ گئیں۔ اگر دشمن تھی تو حفاظت کیسی؟ یہ تضاد اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ رئیس غالباً اس کی الجھن بھانپ چکا تھا۔ وہ پلٹا اور ولی کو غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ پچھلے 1 مہینے میں نے تمہیں اچھا خاصا زچ کیا، پرکھا، آزمایا، مگر تم قائم رہے۔
رئیس کے لہجے میں پہلی بار سختی کے بجائے کچھ اور تھا، شاید ایک خفیف سی قبولیت۔ وہ آہستہ آہستہ ولی کے اس گھر میں اور اپنی زندگی میں موجودگی سے مانوس ہو رہا تھا۔ اتنا تو وہ جان گیا تھا کہ ولی قابل تھا اور اس میں کچھ خاص بھی تھا۔ وہ دن جب تم یہ ثابت کر دو گے کہ تم واقعی اورنگزیب کہلانے کے لائق ہو، رئیس نے اپنی گہری آواز میں کہا، اس دن میں تمہیں ہر سچ بتاؤں گا، فجر کا سچ بھی، منار کا سچ بھی، مگر تب تک تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ تم واقعی افق اورنگزیب کے بیٹے ہو۔ وفا کرو گے یا پھر اپنی ماں کی طرح بے وفائی کا راستہ چنو گے، چوائس تمہاری ہے۔ یہ الفاظ تیر کی طرح ولی کے سینے میں لگے۔ اس کی ماں کو اس کا باپ بھی بے وفا کہتا تھا اور اس کی ماں کا خاندان بھی، مگر وہ جانتا تھا کہ ابھی کچھ کہنے کا، کوئی وضاحت دینے کا وقت نہیں تھا۔ اس نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے انداز میں سر ہلایا۔ وہ پلٹ کر جانے لگا جب رئیس کی دوبارہ آواز سنائی دی۔ اس بار آواز میں ایک نئی، غیر متوقع گرم جوشی تھی۔ تیار رہنا، آج تم میرے ساتھ چلو گے۔ بہت کام دیکھ لیا فیکٹریوں میں، اب دیکھو تو صحیح ولی اورنگزیب ہونا کیسا ہے۔ تم یہ زندگی جی کر دیکھو۔ وہ چونک کر مڑا۔ اس نے رئیس کو دیکھا جو اب دھیما سا مسکرا رہا تھا، ایک ایسی مسکراہٹ جو اس کے لیے کم ہی اس کے لبوں پر آتی تھی۔ ولی کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت، پھر تشکر اور پھر ایک نئی امید کی چمک ابھری۔ یہ ایک دعوت تھی، ایک موقع اور شاید ایک نئی آزمائش کا آغاز۔ اس نے ایک بار پھر اس بات میں سر ہلایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے قدموں میں ایک نئی توانائی تھی اور دل میں ایک نیا عزم۔ سفر ابھی باقی تھا اور بہت طویل تھا۔ شہر کی بلند و بالا عمارتوں کے بیچ میں ایک ایسی جگہ جہاں ستارے بھی زمین پر اترتے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ آج رات کی تقریب اپنے جوبن پر تھی۔ شیشے اور اسٹیل سے بنی اس عمارت کا وسیع و عریض ہال روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ فیشن، بزنس اور شوبز کی دنیا کے چمکتے دمکتے ستارے کہکشاں کی مانند اس محفل میں جمع تھے۔ جب ہال کے مرکزی دروازے پر رئیس اور ولی نمودار ہوئے تو ایک لمحے کے لیے جیسے وقت تھم سا گیا۔ دونوں جوان، پر اعتماد اور اپنی اپنی جگہ پر مکمل۔ رئیس اورنگزیب سیاہ رنگ کے نفیس سوٹ میں ہمیشہ کی طرح پروقار اور پر اسرار نظر آ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں ایک ایسی چمک تھی جو بڑے بڑوں کو زیر کر دے، مگر آج اس کے ہمراہ کھڑا ولی سفید اور گہرے سرمئی رنگ کے امتزاج والے سوٹ میں کسی بھی طرح کم نہ تھا۔ اس کے چہرے پر موجود وہ گہرا نشان اس کی خوبصورت نقوش والے چہرے کو ایک خطرناک اور بے باک کشش بخش رہا تھا۔ اس نشان نے اس کی شخصیت کو ایک ایسی گہرائی اور سختی عطا کی تھی جو دیکھنے والے کو ایک لمحے کے لیے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیتی۔ ہال کے دوسرے کونے میں ایک مشروبات کے سٹال کے قریب عروضہ کھڑی تھی۔ اونچی، لمبی، بھوری رنگت اور مضبوط ایتھلیٹک جسم کی مالک اور ڈیجیٹل سیکیورٹی کی بے تاج ملکہ۔ اس نے سیاہ رنگ کا ایک خوبصورت مگر عملی لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ اس کی تیز نگاہیں رئیس پر پڑیں اور پھر اس کے ساتھ موجود ولی پر جا ٹھہریں۔ یہ ولی سے اس کی پہلی ملاقات نہیں تھی، اس سے پہلے اکا دکا بار اس سے ملاقات ہوئی تھی، مگر آج رئیس کا اسے یوں اپنے ساتھ اس اہمیت کے ساتھ متعارف کروانے کا انداز کچھ اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ عروضہ کو اپنے ارد گرد طاقت کے توازن میں ایک ہلکی سی لرزش محسوس ہوئی۔ رئیس اور ولی قدم بقدم ان کی طرف بڑھے۔ ہیلو چراغ کے جن، کیسی ہو؟ رئیس نے آتے ہی عروضہ کو چھیڑا۔ عروضہ نے پیشہ ورانہ انداز میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں ولی کے لیے کوئی خاص تاثر نہیں تھا، مگر ایک تجزیاتی سی کیفیت ضرور تھی۔ کیسے ہو براؤن اسکار؟ اس نے ولی پر چوٹ کی۔ اس کی کتھئی آنکھیں اور اس کے چہرے کے نشان کو ملا کر اس نے ولی کو نیا نام دیا تھا۔ ان سب کی عادت تھی ایک دوسرے کی شخصیت کے مطابق انہیں مختلف نام دینا۔ تمہارے اس نشان کی کافی شہرت ہے۔ میں ٹھیک ہوں مس روبوٹ۔ وہ ڈیفالٹ پیس تھا، پیچھے رہنا اس نے سیکھا نہیں تھا۔ عروضہ اسے روبوٹ لگتی تھی۔ کہو کیسے آنا ہوا؟ اگلا سوال ابھرا۔ کیا بھانجے کا اپنے ماموں کے ساتھ کسی تقریب میں شریک ہونا اتنا غیر معمولی ہے، یا آپ کو میری موجودگی سے کوئی خاص مسئلہ درپیش ہے؟
وہ اس کے سلگنے کا دھواں محسوس کر سکتا تھا۔ عروزہ کی بھویں اوپر اٹھیں۔ مسئلہ؟ مسئلہ تو تب ہوگا جب تم ہمارے نظام میں کوئی گڑبڑ کرو گے اسکار۔ ویسے کیا یہ صرف ایک نشان ہے یا کسی طوفان کی اطلاع؟ اس نے ولی کے نشان کی طرف اشارہ کیا۔ اطلاع ان کے لیے جو اسے سمجھنا جانتے ہوں، اور کچھ طوفان نظام کو برباد کرنے نہیں، انہیں صاف کرنے آتے ہیں۔ آپ تو کوڈنگ کی ماہر ہیں، جانتی ہیں کہ خرابیوں کو دور کرنا مشکل ضرور ہوتا ہے مگر نظام کے لیے ضروری بھی ہے۔ دیکھتے ہیں یہ کس پر بھاری پڑتا ہے اسکار۔ اورنگزیب نام کے ساتھ بہت سی توقعات وابستہ ہوتی ہیں، اور رئیس اورنگزیب کے ساتھ کھڑے ہونے کی ایک قیمت ہے۔ کیا تم اس قیمت کے لیے تیار ہو؟ ولی کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی، جیسے کسی پرانے زخم کو چھیڑ دیا گیا ہو۔ قیمتیں تو میں ایک عرصے سے ادا کر رہا ہوں مس روبوٹ، شاید آپ سے بھی زیادہ۔ اس کے لہجے میں تلخی اور عزم تھا۔ اور توقعات پر پورا نہ اترنا میرا پرانا شوق ہے۔ آپ بس اپنے سیکیورٹی سسٹم اپڈیٹ رکھیں۔ سنا ہے نئے وائرس سسٹم کے لیے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ عروزہ نے ولی کے چہرے پر نظریں جمائے رکھیں، جیسے اسے اندر تک پڑھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر وہ آہستہ سے مسکرائی، ایسی مسکراہٹ جس میں چیلنج بھی تھا اور شاید ایک نئی دلچسپی بھی۔ دیکھتے ہیں یہ نیا وائرس کتنا اثر دکھاتا ہے۔ فی الحال تقریب سے لطف اٹھائیں، یہاں بہت سے نظام ہیں جنہیں آپ کی صلاحیتوں کا انتظار رہے گا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کے درمیان ایک سرد خاموش جنگ کا سا سما پیدا ہو گیا۔ رئیس جو انہیں چونچ لڑاتے دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی ناقابل فہم مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے شطرنج کی بساط پر ایک نیا طاقتور مہرہ آگے بڑھا دیا تھا۔ وہ رشتوں اور خاندان کے معاملے میں کافی بدقسمت ٹھہرا تھا۔ عالی شان قلعے نما گھر میں ایک بیمار دادا اور ایک معذور بہن کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ ایسے میں ولی ایک مضبوط ستون کی مانند لگ رہا تھا، جس کی موجودگی اسے احساس دلا رہی تھی کہ اس کا اپنا بھی کوئی ہے۔ حالانکہ اسے ضرورت نہیں تھی، ایک دنیا اس کی محتاج تھی، مگر ولی سے اسے انسیت تھی۔ بہن بھائیوں سے چاہے کتنی ہی نفرت کیوں نہ ہو، ان کی اولاد ہمیشہ عزیز رہتی ہے۔ اسے افق اور جوزف سے نفرت تھی، مگر وہ یہ نفرت ولی سے نہیں کر پا رہا تھا۔ جبکہ عروزہ نے اپنی نگاہیں ولی کے چہرے پر مرکوز رکھیں، جیسے اس کی روح تک کو پڑھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس نے عروزہ کو ایک آخری پر اعتماد نگاہ سے دیکھا اور پھر رئیس کے اشارے پر ہجوم میں دیگر مہمانوں کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے قدم مضبوط تھے اور اس کے ارادے اس سے بھی زیادہ۔ آج رات اس نے صرف ایک تقریب میں شرکت نہیں کی تھی، بلکہ ایک نئے میدان جنگ میں اپنا پہلا قدم رکھا تھا، اور اس نے واضح کر دیا تھا کہ وہ یہاں صرف ایک تماشائی بننے نہیں آیا۔ وہ ہال میں موجود دیگر مہمانوں سے ملتے ہوئے رئیس کے ساتھ چل رہا تھا۔ حالانکہ اسے مسٹر جوزف کی تقریبات میں شرکت کرنا زہر لگتا تھا، مگر وہ رئیس کے ساتھ یہاں موجود تھا۔ اس کی تیز نگاہیں ماحول کا جائزہ لے رہی تھیں، ہر چہرے، ہر حرکت کو اپنے اندر محفوظ کر رہی تھیں۔ یہ دنیا، یہ تقریبات اور یہ چکا چوند اس کے لیے نئی نہیں تھی۔ اس نے بچپن سے ہمیشہ کیمرے کی فلیش لائٹس اور لوگوں کے ہجوم دیکھے تھے۔ ہاں، مگر یہ معاشرہ الگ تھا، یہاں کے لوگ الگ تھے، یہاں کی روایات الگ تھیں، یہاں کے کھیل بھی الگ تھے۔ وہ انہیں ہی سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تبھی اس کی نظریں ہال کے دوسرے سرے پر اٹھیں۔ ایک مانوس سی آہٹ پر وہ چونکا اور پھر اس نے اسے دیکھا۔ ہاں، فجر معراج۔ وہ صفدر کے ہمراہ ابھی ابھی محفل میں داخل ہوئی تھی۔ سیاہ رنگ کی لمبی کھلی اسکرٹ اس کی ہر حرکت پر خوبصورتی سے لہرا رہی تھی، جس کے ساتھ اس نے بھورے رنگ کا نفیس بلاؤز زیب تن کیا ہوا تھا۔ ہیل شوز اس کے لباس کی سنجیدگی میں اضافہ کر رہے تھے۔ اس نے اپنے سلکی بالوں کو شانوں پر کھلا چھوڑ رکھا تھا، جو اس کے حسین چہرے کے گرد ایک دلکش ہالہ بنا رہے تھے۔ اسکارف گردن کے گرد لپٹا تھا۔ وہ بلا شبہ خوبصورت اور انتہائی پروقار لگ رہی تھی۔ ولی جہاں تھا وہیں ٹھٹک گیا، جیسے کسی نے اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی ہوں۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے اس کے ارد گرد کی تمام آوازیں، تمام روشنیاں مدھم پڑ گئی ہوں۔ صرف وہ تھی، فجر۔ پچھلے ایک مہینے میں اس نے صرف چند بار، وہ بھی انتہائی دور سے، اس کی ایک آدھ جھلک دیکھی تھی۔
قید سے رہائی کے بعد کا پورا سال تو اس نے صرف سوشل میڈیا پر اسے دیکھا تھا، مگر آج اتنے عرصے بعد وہ اسے اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی موجودگی اتنی حقیقی، اتنی پرکشش تھی کہ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک عجیب سی گھبراہٹ نے اسے آ لیا۔ وہ تیزی سے دوسری طرف مڑ گیا، اس خوف سے کہ کہیں فجر کی نظر اس پر نہ پڑ جائے، کہیں وہ اسے پہچان نہ لے۔ اسے ڈر تھا، ایک انجانا گہرا ڈر۔ مگر فجر نے نہ اسے دیکھا، نہ ہی اس کی موجودگی کو محسوس کیا۔ وہ ایک لڑکی کے ساتھ مسکرا رہی تھی۔ وہ اس محفل میں رنگ نہیں پا رہی تھی۔ ولی نے کچھ فاصلے سے اسے دیکھا۔ اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ جس عورت کے لیے وہ ایک دنیا جیت کر موت کے منہ سے نکل کر آیا تھا، آج اس سے ملنا، اس تک پہنچنا اتنا مشکل کیوں ہو رہا تھا؟ اور پھر اس کی نظر اپنے ہاتھ پر پڑی۔ بے اختیار اس کا ہاتھ اپنے چہرے کے اس نشان کی طرف بڑھا جب اس کی پہچان بن چکا تھا۔ اس چہرے کے ساتھ تو یہ اور بھی مشکل تھا۔ دیکھتا ہوں اس چہرے کے ساتھ تمہیں کون قبول کرے گا۔ مسٹر جوزف کے الفاظ کسی کوڑے کی مانند لگے۔ کیا فجر اسے قبول کر پاتی؟ وہ جو اس چکا چوند اور چمک دمک والی زندگی کی عادی تھی، جو کامیابی کی سیڑھیاں تیزی سے چڑھ رہی تھی، کیا وہ اس نشان زدہ چہرے والے ولی کو، اس ولی کو جس نے اذیتیں جھیلی تھیں، جس کی روح پر ان گنت زخم تھے، قبول کر پاتی؟ اس کا دل شکوک و شبہات کی آماج کا بن گیا۔ وہ روشنیوں اور قہقہوں سے بھری محفل میں خود کو تنہا محسوس کرنے لگا۔ رئیس کی دی ہوئی ہمت، عروضہ کے ساتھ کی گئی گفتگو، سب کچھ جیسے ایک لمحے میں بے معنی ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کی تمام تر توجہ، تمام تر سوچیں اب صرف فجر پر مرکوز تھیں۔ وہ اسے دیکھتا رہا، ایک ایسی حسرت بھری نگاہ سے جسے شاید لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہ تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ آگے بڑھے، اس سے بات کرے، مگر اس کے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ خوف، گھبراہٹ اور ایک گہری مایوسی نے اسے گھیر لیا تھا۔ سفر واقعی ابھی باقی تھا اور شاید پہلے سے کہیں زیادہ کٹھن۔ وہ تقریب ولی کی زندگی کا ایک نیا نقطۂ آغاز ثابت ہوئی تھی۔ اگلے 6 ماہ ایک مسلسل جدوجہد، خود کو منوانے اور ایک نئی خطرناک دنیا میں اپنی جگہ بنانے کی داستان تھے۔ ولی نے خود کو مکمل طور پر رئیس کے کام میں جھونک دیا۔ اس کی صبحیں فیکٹریوں کے شور میں گزرتیں اور راتیں رئیس کی کاروباری پیچیدگیوں، خفیہ ملاقاتوں اور منصوبہ بندیوں کو سمجھنے میں۔ اس نے اپنی ذہانت، ایمانداری اور غیر معمولی قوت برداشت سے جلد ہی سب کو حیران کر دیا۔ رئیس گو خاندان میں اپنی فطری بدگمانی اور محتاط طبیعت کی وجہ سے مشہور تھا۔ پہلی بار اپنے خاندان کے کسی فرد پر اس قدر بھروسہ کر رہا تھا۔ ولی اس کا بھانجا تھا، مگر اس رشتے سے زیادہ ولی کی قابلیت اور وفاداری تھی جس نے رئیس کو متاثر کیا۔ ولی نے گردیزی ٹیکسٹائل کے متعلق وہ معلومات اکٹھی کیں جو خود رئیس کے کارندے بھی نہ کر پائے تھے۔ اس نے ہر چھوٹی بڑی تفصیل، ہر خفیہ معاہدے اور ہر کمزوری کو رئیس کے سامنے لا رکھا۔ منار فیشن کمپنی جو فجر کی وجہ سے ولی کے لیے خاص اہمیت رکھتی تھی، اس کے بارے میں بھی ولی نے دن رات ایک کر کے معلومات کا انبار لگا دیا۔ اس نے کمپنی کے اندرونی ڈھانچے، مالیاتی امور اور مارکیٹ میں اس کی پوزیشن کا ایک ایسا جامع تجزیہ پیش کیا کہ رئیس اسے سراہے بنا نہیں رہ پایا۔ عروضہ جو ابتدا میں ولی کو کسی حد تک شک اور ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتی تھی اور اس سے خار کھاتی تھی، اب آہستہ آہستہ اس کی صلاحیتوں اور کردار سے متاثر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ دیکھتی تھی کہ کس طرح ولی ہر مشکل کام کو خاموشی اور مستقل مزاجی سے انجام دیتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سچائی اور ثابت قدمی تھی جو عروضہ جیسی حقیقت پسند عورت کو متاثر کیے بغیر رہ نہ سکی۔ اس کی خاموش محنت اور غیر متزلزل وفاداری نے عروضہ کے دل میں اس کے لیے عزت پیدا کر دی تھی۔ ایک شام جب ولی نے گردیزی ٹیکسٹائل کی ایک انتہائی پیچیدہ ڈیل کو اپنی ذہانت سے رئیس کے حق میں کیا تو عروضہ نے پہلی بار اس کے پاس آ کر کہا، تم واقعی اورنگزیب ہو۔ تمہارے اندر وہ بات ہے جو رئیس کو تم پر بھروسہ کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ الفاظ ولی کے لیے کسی بھی تعریف سے بڑھ کر تھے۔ مراد کے ساتھ بھی ولی کی اچھی ذہنی ہم آہنگی ہو گئی تھی۔ مراد ابتدا میں ولی کو ایک جذباتی نوجوان سمجھتا تھا، مگر ولی کی عملی قابلیت، لگن اور مشکل حالات میں بھی پرسکون رہنے کی عادت نے مراد کو بھی اس کا گرویدہ بنا دیا۔
وہ اکثر فیکٹریوں کے دوروں یا شہر سے باہر کے کاموں پر ایک ساتھ جاتے اور ان سفروں نے ان کے درمیان ایک دوستانہ تعلق قائم کر دیا تھا۔ مگر ان تمام کامیابیوں اور نئی ذمہ داریوں کے باوجود ولی کا دل ایک الگ ہی سمت میں دھڑکتا تھا۔ وہ ہر طرح سے رئیس کا وفادار تھا، ہر طرح کی تعمیل کرتا تھا، ہر راز کو اپنے سینے میں دفن رکھتا تھا، سوائے اس ایک گوشے کے جہاں فجر میرات کی اہمیت ہر گزرتے دن کے ساتھ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ جتنا وہ منار فیشن کمپنی کے ذریعے فجر کے بارے میں جان رہا تھا، جتنا وہ اس کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں سے واقف ہو رہا تھا، اتنی ہی وہ اسے عزیز ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی کامیابیوں پر اسے فخر ہوتا، اس کی پریشانیوں پر اسے تشویش ہوتی۔ یہ ایک عجیب سا احساس تھا جسے وہ خود بھی پوری طرح سمجھ نہیں پا رہا تھا اور سمجھنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ فجر کو پرسنل اسسٹنٹ چاہیے تھی اور ولی اس کے لیے کئی بار اپلائی کر چکا تھا، مگر بے سود، اسے ریجیکٹ کر دیا جاتا۔ اور پھر ایک دن جب وہ مراد کے ساتھ فیکٹری کے کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا تھا، اس رات فجر پر حملہ ہوا۔ صرف ایک رات کے لیے وہ اس سے دور ہوا تھا، وہ شہر سے باہر گیا تھا اور پیچھے اس پر حملہ ہو گیا۔ واپسی کا سفر اس پر قیامت بن کر گزرا۔ ہر لمحہ صدیوں کی طرح طویل لگ رہا تھا۔ اس کا دل کسی انجانے خوف سے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ جب وہ شہر میں داخل ہوئے اور منار کی طرف گاڑی مڑی تو وہاں پولیس کی گاڑیاں اور لوگوں کا ایک چھوٹا سا ہجوم تھا۔ وہ بھاگتا ہوا اس تک پہنچنا چاہتا تھا، مگر مراد کی موجودگی کی وجہ سے خود پر ضبط کیے بیٹھا رہا۔ اس نے دیکھا صفدر فجر کو سہارا دیے، جو بظاہر اپنے حواسوں میں تھی مگر صدمے اور خوف سے اس کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا، اپنی گاڑی کی طرف لے جا رہا تھا۔ لاشوں کو ایمبولینس میں رکھا جا رہا تھا۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا تو منار کی دہلیز پار نہ کر سکا۔ وہ اندر نہیں جا سکتا تھا۔ وہ فجر سے کیسے ملتا؟ کس حیثیت سے؟ اس کا دل چاہا کہ وہ چیخ کر سب کو بتا دے کہ وہ کون ہے، فجر اس کی بیوی ہے، مگر اس کے پیر جیسے زمین میں گڑ گئے تھے۔ وہ بے بسی سے انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس دن، اس لمحے، ولی کو شدت سے احساس ہوا کہ فجر اس کے لیے صرف ایک ذمہ داری نہیں رہی تھی، وہ اسے عزیز تو ہمیشہ سے تھی، مگر آج دل کے کسی پوشیدہ کونے میں خاموشی سے پنپتے ہوئے وہ جذبات پوری شدت سے ابھر آئے تھے جنہیں دنیا محبت کا نام دیتی ہے۔ وہ اس کے اچھے برے ہر روپ سے، اس کی طاقت اور کمزوریوں سے، اس کی خوبیوں اور خامیوں سے واقف ہو چکا تھا۔ ایک انسان کے بارے میں سب کچھ جاننے کے بعد اس کی تمام تر برائیوں سمیت اگر وہ آپ کو دل و جان سے قبول ہو تو اسے محبت نہیں تو اور کیا کہتے ہیں؟ وہ ابھی تک ان جذبات کو پوری طرح سمجھ نہیں پا رہا تھا، یا شاید سمجھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن ایک بات واضح تھی کہ اب فجر کی حفاظت اس کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو گئی تھی۔ وہ اس کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھا۔ اس حملے کے بعد اس کی راتوں کی نیند اڑ گئی تھی۔ وہ پھر سے منار میں جاب کے لیے پہنچ گیا۔ اسے یقین تھا کہ اس بار وہ منار میں اپنی جگہ بنا لے گا۔ مراد اور عروزہ اس کی ان کوششوں سے واقف تھے اور شاید کہیں نہ کہیں اس کی ناکامی سے محظوظ بھی ہو رہے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ ولی محض ایک ضد میں یہ سب کر رہا ہے، یا شاید وہ اس کے ارادوں کو آزما رہے تھے، مگر ولی کو ان کی باتوں یا ان کے طنز و مزاح کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اسے صرف فجر کی فکر تھی، وہ فجر جس تک پہنچنے کے لیے اس نے اتنا لمبا اور کٹھن سفر طے کیا تھا۔ وہ ایک صحیح موقع کی تلاش میں تھا جب وہ فجر کا اعتماد جیت کر اسے تمام سچ بتا سکے، اپنے نشان کی، اپنی قید کی داستان سنا سکے۔ مگر آج وہ منار کے باہر کھڑا تھا، ٹوٹے پھوٹے وجود کے ساتھ۔ اس کے بتانے سے پہلے ہی فجر اس کی اصلیت جان گئی تھی۔ وہ اسے ایک بہروپیہ، ایک دھوکے باز سمجھ رہی تھی۔ یہ تکلیف بہت گہری تھی، اتنی گہری کہ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ پھٹ جائے، مگر اس کے پاس ایسا کوئی نہیں تھا جس سے وہ اپنے دل کا حال کہہ سکے، جسے وہ اپنی بے بسی اور اپنے درد کی داستان سنا سکے۔ وہ ایک بار پھر تنہا تھا، اپنی جنگ میں، اپنے رشتوں میں اور اپنی شناخت کی تلاش میں۔ موسم کے پیش نظر بارش کی ایک تیز بوچھاڑ پڑی۔ گارڈز اسے بھیگتا ہوا دیکھ رہے تھے مگر انہوں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ فجر ابھی تک اندر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ اسے برا لگ رہا تھا کہ اس نے فجر کا بھروسہ توڑا تھا، مگر جو بھروسہ رئیس نے اس پر کیا تھا، اس کا کیا؟ وہ جس طرح پھنسا تھا شاید ہی کوئی پھنسا ہو۔
رشتوں کے عفریت اسے چاروں جانب سے گھیر چکے تھے اور سمجھنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس نے منار کی عمارت کو دیکھتے ہوئے اس پل یہی خواہش کی تھی کہ کاش وہ اسے سمجھ جائے، مگر تمام خواہشیں اتنی جلدی پوری نہیں ہوتی۔ ولی دروازے تک پہنچ کر ایک لمحے کو رکا، پلٹ کر اسے آخری بار دیکھا اور پھر بھاری قدموں سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد بھی کچھ لمحے اسٹوڈیو کی مقفل فضا میں ایک ناقابل بیان خاموشی طاری رہی، صرف فجر کی دبائی ہوئی سسکیوں کی ہلکی سی آواز جو اب بھی گیلے سوگوار ماحول میں تحلیل ہو رہی تھی۔ دیواروں پر دھوئیں کے نشان، فرش پر بکھرے ٹوٹے ہوئے مجسموں کے ٹکڑے اور ہوا میں پھیلی دھوئیں کی ایک ہلکی سی باس اس ڈرامے کی خاموش گواہ تھیں۔ پھر جیسے کسی نے جادوئی چھڑی گھمائی، سب کچھ بدل گیا۔ وہ سسکیاں یکلخت تھم گئیں۔ فجر جو چند لمحے قبل زینے پر ایک بے بس شکست خوردہ وجود کی مانند سکڑی بیٹھی تھی، دھیرے سے سیدھی ہوئی۔ اس نے اپنے گھٹنوں پر سے ٹھوڑی اٹھائی، ٹانگیں نچلے زینے پر ٹکائیں اور اپنی کمر کو ایک کمان کی مانند سیدھا کیا۔ اس کی گردن میں ایک مغرور تناؤ ابھرا، چہرے پر ابھرنے والے تاثرات ناقابل فہم تھے، نہ دکھ، نہ خوف، نہ بے بسی، ایک عجیب سی سرد مہری تھی جو کسی طوفان کے بعد کے سناٹے کی یاد دلاتی ہے۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی آہستگی سے بلند کی اور اپنی پلکوں کی باڑ پر اٹکے ہوئے آخری آنسو کے موتی کو احتیاط سے چن لیا۔ وہ قطرہ اس کی انگلی کی پور پر ایک ننھے سے ہیرے کی مانند چمک رہا تھا۔ کئی پل وہ اسے تکتی رہی جیسے وہ کوئی نایاب جوہر ہو، اپنے ہی تخلیق کردہ فن کا شاہکار۔ اس نے وہ آنسو فضا میں جھٹک دیا، پھر اس کے لبوں پر ایک بے ساختہ کھنکھناتی ہنسی نمودار ہوئی۔ یہ ہنسی کسی معصوم لڑکی کی نہ تھی، بلکہ اس میں ملکہ ملون جیسی فاتحانہ کھنک تھی، ایک ایسی ملکہ جس نے اپنے دشمن کو اپنے ہی جال میں الجھا کر اپنی شرائط پر شکست فاش دی ہو۔ مان گئے فجر معراج، اس نے خود سے سرگوشی کی، لہجے میں خود اعتمادی اور تحسین کا رنگ واضح تھا۔ تم واقعی ایک اچھی اداکارہ ہو۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اس کا دراز قد زینے پر ایک بلند مینار کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ رقصاں تھی۔ اس نے ایک گہری مطمئن سانس لی، جیسے کسی بڑی مہم کو سر کرنے کے بعد فاتح سکون کا سانس لیتا ہے۔ پھر اس نے اپنا ہی کندھا تھپتھپاتے ہوئے خود کو داد دی۔ وہ اب اعتماد سے زینے اتر رہی تھی، ہر قدم میں ایک نئی توانائی، ایک نئی طاقت تھی۔ جلے ہوئے کپڑے، دھوئیں سے لتھڑی دیواریں اور فرش پر بکھرے اس کے اپنے ہاتھوں سے بنائے کاسٹیومز کے ٹکڑے جو ابھی کچھ دیر پہلے اس کی بے بسی کا نوحہ پڑھتے محسوس ہو رہے تھے، اب اسے حیرت سے تک رہے تھے۔ وہ جانتی تھی ولی اس وقت کس اذیت ناک گلٹ میں مبتلا ہوگا۔ یہ احساس جرم، یہ پچھتاوا، یہی تو اس کی سزا تھی۔ ہاں، وہ فجر معراج تھی جو دوسروں کو احساس جرم کی سولی پر چڑھا کر اذیت دینے کا فن سیکھ چکی تھی۔ وہ ایسی ملکہ تھی جو اپنے انتقام کی آگ خود بھڑکا کر اور پھر اس کی تپش سے دوسروں کو جھلسا کر مار سکتی تھی۔ شاید وہ یہ سب کبھی نہ کرتی اگر پچھلی رات اس نے وہ سب نہ دیکھا ہوتا جس نے اس کی دنیا الٹ پلٹ کر رکھ دی تھی۔ وقت تیزی سے پیچھے بھاگا۔ یہ سارا کے نکاح سے اگلی رات کی بات تھی۔ شہر کے سب سے مہنگے اور خصوصی ریسٹورانٹ کی مخملی فضا میں ایک خاص قسم کا سکوت چھایا ہوا تھا۔ یہ جگہ مشہور شخصیات اور پوش طبقے کے لیے مخصوص تھی، جہاں پرائیویسی کو اولین ترجیح دی جاتی تھی۔ مدھم روشنی، نفیس فرنیچر اور ہوا میں تیرتی ہلکی سی کلاسیکی موسیقی ایک پرتعیش ماحول بنا رہی تھی۔ اسی ریسٹورانٹ کے ایک کونے میں شیشے کی بڑی کھڑکی کے قریب رکھی گول میز کے گرد فجر اور فلک بیٹھی تھیں۔ فلک نے ہی اسے یہاں مدعو کیا تھا۔ وہ اس وقت ایک سادہ ریشمی فراک میں ملبوس تھی جس کا گہرا نیلا رنگ اور اس پر ہاتھ کی نازک کڑھائی تھی۔ اس کے گھنے گھنگریالے بال صفائی سے ایک چٹیا میں گندھے ہوئے تھے جو اس کی کمر تک آ رہے تھے۔ اس کے برعکس فجر ایک سادہ مگر خوبصورت کاٹن کے سوٹ میں تھی، ہلکے آسمانی رنگ کا، جس پر سفید دھاگے کی نازک بیلیں بنی تھیں۔ اس کے بال ایک سادہ سے جوڑے میں قید تھے، گردن میں ایک ہلکا سا اسکارف لپٹا ہوا تھا اور آنکھوں پر چشمہ جمع تھا۔ میز پر کافی کے 2 مگ دھرے تھے، لیپ ٹاپ اور کچھ کاغذات بکھرے ہوئے تھے جن پر اس کے آئندہ کے پروجیکٹ کے نوٹس درج تھے۔
وہ دونوں ایک ایسے تخلیقی منصوبے پر کام کر رہی تھی جسے فجر اپنے ذاتی پروجیکٹ کے طور پر پایۂ تکمیل تک پہنچانا چاہتی تھی۔ دیکھو فلک، فجر نے اپنے چشمے کے پیچھے سے کاغذات پر نظریں جمائے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں گہری سنجیدگی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ ہمارے کردار صرف کہانیاں نہ کہیں، بلکہ وہ خود ایک کہانی بن جائیں۔ ان کا لباس، ان کا انداز، ہر چیز ان کے اندر کی جنگ اور ان کے سپنوں کی عکاس ہو۔ فلک نے کافی کا ایک سپ لیا۔ ہاں، میں تمہاری بات سمجھ رہی ہوں۔ میرے ذہن میں جو مرکزی کردار ہے، مہپارا، وہ ایک چھوٹے سے گاؤں کی لڑکی ہے جس کے خواب آسمان کو چھونے کے ہیں لیکن معاشرتی بندھن اسے جکڑے ہوئے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ اس کا ابتدائی لباس اس کی مجبوریوں کو ظاہر کرے، شاید دبے ہوئے رنگ، روایتی انداز، لیکن جیسے جیسے وہ اپنی پہچان کے لیے لڑے گی، اس کے لباس میں بھی وہ خود اعتمادی اور آزادگی جھلکنے لگے گی۔ فجر کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ ہم اس کے لیے ایسے رنگ منتخب کر سکتے ہیں جو پہلے تو زمینی ہوں، مٹی سے جڑے ہوئے، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان میں آسمان کے رنگ شامل ہوتے جائیں، نیلا، سنہرا، حتیٰ کہ وہ رنگ جو قوس قزح میں بھی کم کم نظر آتے ہیں۔ اس کا پہناوا اس کی روح کا آئینہ دار ہوگا۔ جب وہ اپنے خوابوں کی پہلی سیڑھی چڑھے تو اس کے دوپٹے کا لہراؤ ہوا میں پرواز کرتا محسوس ہو۔ اور دوسرا کردار سحر ہے۔ فلک نے لیپ ٹاپ کی ایک اور فائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ شہر کی پڑھی لکھی خود مختار لڑکی ہے، لیکن اندر سے اپنی شناخت کے بحران کا شکار ہے۔ باہر سے مضبوط لیکن اندر سے ٹوٹی ہوئی۔ اس کے لیے کیا سوچا ہے؟ فجر نے ایک لمحے کو سوچا۔ اس کی انگلیاں میز پر ایک انجانا ساز بجا رہی تھیں۔ سحر کے لیے ہم جدید اور روایتی کا امتزاج دکھا سکتے ہیں، شاید تیز کٹ والے مغربی طرز کے لباس، لیکن ان میں کہیں نہ کہیں مشرقی ثقافت کی ایک جھلک، ایک ادھورا پن۔ رنگوں میں تضاد ہو سکتا ہے، گہرے اور ہلکے رنگوں کا کھیل جو اس کے اندرونی انتشار کی علامت ہو۔ اس کا لباس ایسا ہو جسے دیکھ کر لگے کہ وہ دنیا کو فتح کر سکتی ہے، لیکن خود سے ابھی جنگ جاری ہے۔ کمال ہے، فلک نے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ تمہارے پاس صرف رنگ اور کپڑوں نہیں بلکہ کرداروں کی نفسیات کو سمجھنے کی بھی صلاحیت ہے۔ ہم مل کر واقعی کچھ ایسا تخلیق کر سکتی ہیں جو لڑکیوں کے دلوں کو چھو جائے، انہیں یہ احساس دلائے کہ ان کے خواب قیمتی ہیں اور ان کی پہچان کسی کی محتاج نہیں۔ فلک اب اسے بے تکلفی سے تم بلا رہی تھی۔ فجر کی ایسی شخصیت تھی کہ وہ اسے خود سے بڑی عمر کی سمجھ رہی تھی، مگر در حقیقت وہ اس کی ہم عمر بلکہ کچھ چھوٹی ہی تھی۔ فجر نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ یہی تو مقصد ہے فلک، ایسی کہانیاں، ایسے کردار جو انہیں بتائیں کہ سمت کا تعین صرف وہ خود کر سکتی ہیں، کوئی اور نہیں۔ ان کے پیروں میں بیڑیاں نہیں، پرواز کے لیے پر ہونے چاہیے۔ ان کی گفتگو میں ایک عزم تھا، ایک مشترکہ خواب کو حقیقت کا روپ دینے کا جذبہ۔ ریسٹورانٹ کی پرسکون فضا ان کے پرجوش خیالات سے مہک رہی تھی، جہاں دو لڑکیاں ایک لفظوں سے اور دوسری رنگوں اور دھاگوں سے آنے والی نسل کی لڑکیوں کے لیے راہ متعین کرنے کا خواب بن رہی تھیں۔ فلک نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے تفکر کی پرچھائیاں گہری ہو گئیں۔ لیکن اس نے آہستگی سے کہا، ان گنت لڑکیاں ایسی بھی تو ہیں جن کے پر پیدا ہونے سے پہلے ہی کاٹ دیے جاتے ہیں۔ وہ جو اپنی شناخت بنانے کی خواہش تو دل میں پالتی ہیں، مگر رشتوں کے افریط، خاندان کی نام نہاد عزت کے بھاری بھرکم بوجھ تلے ان کی ہر امنگ، ہر خواب کچل دیا جاتا ہے۔ ان کی مجبوری ان پر اس طرح مسلط ہوتی ہے جیسے کوئی نہ اترنے والا عذاب۔ اس نے کافی کا مگ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ ٹھنڈی کافی اندر کی جلن کو ختم کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں ایک ایسے کردار پر بھی سوچ رہی ہوں، ماہتاب، خوبصورت، ذہین خواب دیکھنے والی آنکھوں کے ساتھ، لیکن ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوئی جہاں بیٹی کا وجود صرف ایک ذمہ داری ہے جسے جلد از جلد کسی محفوظ رشتے میں باندھ کر اتار دینا ہے۔ اس کے خواب جو کبھی تتلیوں کی طرح رنگین تھے اب بھیانک سپنے بن چکے ہیں جو راتوں کو اسے سونے نہیں دیتے۔ وہ گھٹن، بے بسی اور وہ اذیت اسے کیسے دکھائیں گے؟
فجر خاموشی سے فلک کی باتیں سنتی رہی۔ اس کے چہرے پر گہری سوچ کے آثار نمایاں تھے۔ وہ تصور میں مہتاب جیسی انگنت لڑکیوں کو دیکھ رہی تھی جن کی آنکھوں کی چمک چھین لی گئی تھی، جن کی ہنسی خاموش کروا دی گئی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ایسے کرداروں کے لیے لباس ڈیزائن کرنا صرف کپڑوں کا انتخاب نہیں، بلکہ ان کی روح پر لگے زخموں کو، ان کی خاموش چیخوں کو اور ان کے ادھورے بھیانک خوابوں کو بصری شکل دینے جیسا ہے۔ اس نے میز پر پڑے خالی کاغذ پر پینسل سے کچھ لکیریں کھینچنا شروع کیں۔ مہتاب یا اس جیسی کوئی بھی لڑکی، اس کے لباس میں پہلے تو ایک بوجھل پن ہوگا، ایسے کپڑے جو اس پر لدے ہوئے محسوس ہوں، جو اس کی حرکت کو مقید کریں، بھاری دبیز فیبرک جیسے موٹا کاٹن یا کھردرا ریشم جو اس کی جلد پر بھی چبھتا ہو، اس کی اندرونی اذیت کی علامت بن سکے۔ رنگ، وہ خود کلامی کے انداز میں بولی، رنگ ایسے ہونے چاہیے جیسے کسی نے خوشیوں کے سارے رنگ نچوڑ لیے ہوں، پھیکے بجھے ہوئے اداس رنگ، شاید میلا سفید دھواں دھواں سا سرمئی، یا پھر گہرے اداس نیلے اور بنفشی شیڈز جو زخموں کے نشان۔ ان رنگوں میں کہیں کوئی اچانک چبھتا ہوا رنگ بھی شامل کیا جا سکتا ہے، جیسے خون کا سرخ یا زہر کا سبز جو اس کے ڈراؤنے خوابوں کی طرف اشارہ کرے۔ فلک غور سے اس کی باتیں سن رہی تھی، اور اس کی مجبوری، وہ جو جکڑن اپنے ارد گرد محسوس کرتی ہے، اس کے لیے ہم لباس کی ساخت اور کٹنگ کا استعمال کر سکتے ہیں، فجر نے تیزی سے کہا۔ اس کی پینسل کاغذ پر متحرک تھی۔ ایسے ملبوسات جن میں گلا گھونٹ دینے والی اونچی کالریں ہوں، یا آستینیں جو ہاتھوں کو قید کر لیں، یا پھر لباس پر ایسی کڑھائی یا ڈیزائن جو جال یا زنجیروں کا تاثر دیں۔ شاید اس کے دوپٹے کا کنارہ اتنا بھاری ہو کہ وہ اسے اوڑھنے کے بجائے گھسیٹتی ہوئی محسوس ہو، ہر چیز میں ایک پابندی، ایک گھٹن کا احساس نمایاں ہو۔ فلک ایک لمحے کو رکی، پھر آہستہ سے بولی، اور ان کے وہ خواب جو نائٹ میئرز بن چکے ہیں، ان کا کیا؟ اس کے لیے شاید ہم لباس کے اندرونی حصے میں کچھ کر سکتے ہیں۔ باہر سے لباس سادہ اور پابندیوں کا عکاس ہو، لیکن اس کی استر یا لائننگ پر شاید کوئی ادھورا، مسخ شدہ، خوابیدہ منظر پینٹ کیا جا سکتا ہے۔ کوئی ٹوٹا ہوا پرندہ، مری ہوئی تتلی، بکھرے ہوئے رنگ یا الجھے ہوئے دھاگے جو کبھی ایک خوبصورت تصویر بننے والے تھے۔ یہ ایک ایسا راز ہوگا جس صرف وہ جانتی ہے، یا شاید کبھی کبھار غیر ارادی طور پر جھلک جائے، اس کی داخلی ٹوٹ پھوٹ کا اشارہ دیتے ہوئے۔ اس نے پینسل نیچے رکھی اور فلک کی طرف دیکھا۔ یہاں تک کہ لباس کی سلوٹ بھی ایسی ہو سکتی ہے جو اس کے جھکے ہوئے کندھوں، اس کی دبی ہوئی شخصیت کی عکاسی کرے۔ لباس ڈھیلا ڈھالا بے ترتیب ہو سکتا ہے، جیسے اس نے اپنی ذات پر توجہ دینا چھوڑ دی ہو، یا پھر اتنا چست کہ اس کی ہر سانس میں تکلیف کا احساس ہو۔ مقصد یہ ہے کہ جب کوئی اس کردار کو دیکھے تو لباس خود اس کی المناک کہانی بیان کر دے، بغیر ایک لفظ کہے۔ فلک کی آنکھوں میں تحسین کی چمک تھی۔ فجر، تم صرف لباس نہیں بناتی، تم احساسات کو کپڑوں میں ڈھالتی ہو۔ یہ واقعی بہت گہرا ہے۔ ان لڑکیوں کی اذیت کو اس طرح پیش کرنا کہ دیکھنے والے بھی اسے محسوس کریں، یہ ہمارے پروجیکٹ کو ایک نئی جہت دے گا۔ فجر نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ کاش یہ صرف کہانیاں ہوتیں، کاش یہ اذیتیں صرف ہمارے کرداروں تک محدود ہوتیں، لیکن یہ حقیقتیں ہیں، ہمارے ارد گرد بکھری ہوئی، اور اگر ہمارا کام ان خاموش چیخوں کو تھوڑی سی بھی آواز دے سکے تو شاید یہ کوشش رائیگاں نہ جائے۔ ریسٹورانٹ کی پرسکون فضا میں ان کی گفتگو ایک سنگین موڑ پر پہنچ چکی تھی، جہاں تخلیق کا عمل سماجی حقیقتوں سے جڑ کر ایک مقصد کی شکل اختیار کر رہا تھا۔ فلک ابھی فجر کی بات پر سر دھن رہی تھی۔ اس کی نگاہیں میز پر بکھرے کاغذات پر تھیں جن پر ان کے مشترکہ خوابوں کے نقوش تھے۔ اچانک اس نے سر اٹھایا اور بے دھیانی میں شیشے کی وسیع دیوار سے باہر جھانکا، جو ریسٹورانٹ کے داخلی دروازے اور پارکنگ کی جانب کھلتی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھیں پھیلیں، پھر جیسے پتھرا گئیں۔ کافی کا مگ اس کے ہاتھ سے تقریباً چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، جیسے اس نے کوئی آسیب دیکھ لیا ہو۔ باہر ریسٹورانٹ کے پورچ میں دو چمکتی ہوئی سیاہ مرسڈیز بینز گاڑیاں آ کر رکی تھیں۔
ان کی پالش شدہ سطح برقی قمقموں میں آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ پہلی گاڑی کا دروازہ ایک چست ڈرائیور نے کھولا اور رئیس اورنگزیب باہر نکلا۔ وہی وجیح، پر اعتماد اور کسی حد تک مغرور شخصیت، گہرے نیلے رنگ کا سوٹ پہنے جس کی کٹنگ اس کی مضبوط جسامت پر خوب جچ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی پچھلی نشست سے عروزہ برآمد ہوئی۔ عروزہ ہمیشہ کی طرح اپنے سادہ سوٹ میں تھی۔ انہیں وہاں دیکھ کر فلک کی پوری دنیا جیسے ایک لمحے کے لیے رک گئی تھی۔ اس کا سانس جیسے سینے میں اٹک گیا ہو۔ فجر جو فلک کے چہرے پر آئے اس اچانک تغیر سے چونکی تھی، بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ فجر نے بے چینی سے اس کی نظروں کے تعاقب میں باہر دیکھا اور پھر اسے لگا جیسے پورا ریسٹورانٹ اپنے تمام تر تکلفات اور آرائشوں سمیت اس کے سر پر آ گرا ہو۔ چمچماتے رئیس اورنگزیب کے ساتھ دوسری گاڑی سے اترنے والا کوئی اور نہیں، ولی تھا۔ ہاں، وہی تھا، وہی قد، وہی چہرہ، لیکن آج کچھ مختلف تھا۔ وہ سیاہ شرٹ اور گرے پینٹ میں ملبوس تھا، رئیس کے پہلو بپہلو کھڑا تھا اور اس کی چال ڈھال، اس کا انداز، اس کا روب و دبدبہ یکسر بدلا ہوا تھا۔ یہ وہ ولی ہرگز نہیں لگ رہا تھا جو اس کے دفتر میں سر جھکائے جی میڈم کرتا پھرتا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک نئی سختی، ایک نئی خود اعتمادی تھی جو فجر نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے ساتھ مراد تھا۔ فجر کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ رئیس کے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ اس کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا، جیسے کسی نے جسم سے سارا لہو نچوڑ لیا ہو۔ وہ چاروں اب ریسٹورانٹ کے شیشے کے دروازے سے اندر داخل ہو رہے تھے۔ فجر کی نظر فلک پر پڑی، جس کے چہرے پر گہری وحشت اور ملال کے سائے لرزاں تھے۔ تم انہیں جانتی ہو؟ فجر نے بے ساختہ تقریباً سرگوشی میں پوچھا۔ اس کی اپنی آواز بھی اجنبی لگ رہی تھی۔ رئیس اورنگزیب کو کون نہیں جانتا؟ فجر کی آواز اتنی دھیمی اور شکستہ تھی جیسے کسی کھائی سے آ رہی ہو۔ اور اس کے ساتھ جو ہیں، ان کو جانتی ہو؟ فجر کا اگلا سوال ابھرا۔ دل میں ایک انجانا خوف سر اٹھا رہا تھا۔ فلک نے بے دلی سے سر ہلایا۔ اس کے ساتھی ہوں گے؟ پھر جیسے اسے کچھ یاد آیا، وہ چونک کر فجر کی جانب متوجہ ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک واضح سوالیہ نشان تھا۔ فجر نے اس کی آنکھوں کا سوال پڑھ لیا۔ ایک تلخ گھونٹ اس کے حلق میں اٹکا۔ رئیس گروپ ہمارا وینڈر ہے، اس نے دھیرے سے بتایا۔ یہ سن کر فلک کے ہونٹ ہولے سے سکڑ گئے، لیکن پھر جیسے اس کے ذہن میں کوئی بتی جلی ہو، وہ تقریباً اچھل پڑی۔ اس کے ساتھ وہ لڑکا؟ اس نے ولی کی جانب اشارہ کیا جو اب رئیس کے ساتھ ریسٹورانٹ کے عملے سے کچھ کہہ رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھا ہے کہیں، شاید منار میں ہی۔ وہ بہت پرجوش تھی، مگر آواز دھیمی رکھی جیسے کوئی بڑا راز فاش کر رہی ہو۔ فجر نے ایک گہرا لرزتا ہوا سانس لیا۔ وہ میرا پی اے ہے۔ اس انکشاف پر فلک ساکت رہ گئی۔ اس کا کھلا منہ بند ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ تمہارا پی اے؟ وہ رئیس اورنگزیب کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ اس کی آواز میں حیرت اور تجسس کا امتزاج تھا۔ یہ موضوع اب ان دونوں کے لیے ذاتی دلچسپی کا باعث بن چکا تھا۔ فجر نے اپنی نظریں اس گروہ پر جما دیں جو اب ریسٹورانٹ کے ایک زیادہ پرائیویٹ حصے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ یہی تو پتہ لگانا ہوگا۔ اس نے کنکھیوں سے فلک کو دیکھا۔ فلک اس کی بات، اس کے لہجے میں چھپا ارادہ سمجھ چکی تھی۔ اس کے چہرے پر بھی اب ایک نئی سنجیدگی اور کچھ کر گزرنے کا عزم تھا۔ اگلے چند منٹوں میں وہ دونوں جیسے کسی خفیہ مشن پر مامور تھیں۔ ریسٹورانٹ کے اس حصے کی جانب بڑھ رہی تھی جدھر وہ چاروں گئے تھے۔ فلک نے اپنی بڑی سی سن گلاسز آنکھوں پر جما لی تھیں اور پھر اپنے دوپٹے کو اچھے سے سر پر لپیٹ لیا تھا۔ چہرے کا بیشتر حصہ چھپا ہوا تھا۔ فجر نے بھی اپنے اسکارف کو تھوڑی سے اوپر کرتے ہوئے اپنے کانوں اور ہونٹوں کو بڑی حد تک ڈھانپ لیا تھا۔ چشمہ تو اس کی آنکھوں پر پہلے ہی موجود تھا۔ اس وقت وہ دونوں کسی ماہر جاسوس کی طرح اورنگزیب مشن پر روانہ ہو چکی تھیں۔ ریسٹورانٹ کے مختلف حصوں سے بکے اور آرائشی ستونوں کی اوٹ لیتی وہ بالآخر انہیں ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئیں۔ وہ ریسٹورانٹ کے ایک نیم پرائیویٹ قدرے الگ تھلگ حصے میں ایک لمبی چوڑی میز کے گرد بیٹھے تھے۔ رئیس، ولی، عروزہ اور مراد کے علاوہ 3 مزید آدمی بھی وہاں موجود تھے جو حلیے سے کاروباری اور سرکاری اہلکار لگ رہے تھے۔
فجر اور فلک نے پھولوں کے ایک بڑے گھنے بکے کے قریب پناہ لی، ایک ایسی جگہ جہاں سے وہ انہیں دیکھ سکتی تھیں مگر خود نظروں سے اوجھل رہیں۔ ان 3 نئے آدمیوں میں سے ایک کو فجر پہچانتی تھی۔ وہ کسٹمز کا ایک اعلیٰ افسر تھا۔ وہ کیا باتیں کر رہے تھے یہ تو اس فاصلے سے سننا ناممکن تھا، مگر ان کے چہروں کے تاثرات، ہاتھوں کی حرکات اور بیٹھنے کا انداز بتا رہا تھا کہ کوئی نہایت اہم اور سنجیدہ گفتگو جاری تھی۔ ولی رئیس کے دائیں جانب یوں بیٹھا تھا اور اس خود اعتمادی سے گفتگو میں حصہ لے رہا تھا جیسے وہ اس کا دستے راست ہو، جیسے چھوٹا بھائی۔ اس کے چہرے پر وہ جھجک کہیں نظر نہیں آ رہی تھی جو فجر کے دفتر میں اس کی پہچان تھی۔ اس وقت وہ دونوں بھول چکی تھیں کہ ان میں سے ایک بیسٹ سیلنگ مصنفہ تھی تو دوسری بیسٹ کاسٹیوم ڈیزائنر۔ اس وقت اورنگزیب کو سٹاک کرنا زیادہ ضروری تھا۔ فجر کی بھویں غصے اور حیرت سے سکڑی ہوئی تھیں۔ ولی کو اس وقت اس جگہ رئیس اورنگزیب کے ساتھ اس اپنائیت سے دیکھ کر جو شدید منفی احساسات اس کے اندر اٹھ رہے تھے وہ انہیں فلک کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر کچھ تھا جو اس کے اندر چھن سے ٹوٹ گیا تھا۔ ایک اعتبار، ایک سادہ سا گمان، یا شاید کچھ اور۔ وہ کچھ پل وہاں مبہوت کھڑی رہیں، پھر خاموشی سے پلٹ گئیں۔ ریسٹورانٹ کی پر رونق راہداریوں سے گزرتے ہوئے فلک کا دل جہاں رئیس کو دیکھ کر ایک گہرے پرانے دکھ کی گرفت میں تھا، وہیں فجر اندر ہی اندر سلگ رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ پورے ریسٹورانٹ کو آگ لگا دے اور ولی رئیس سمیت اسی آگ میں جل کر راکھ ہو جائے۔ اس کے وجود میں ایک ایسی تباہ کن آگ بھڑکی ہوئی تھی جو نہ جانے آگے کیا کیا جلانے والی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ خواب نہیں تھے جو وہ فلک کے ساتھ بن رہی تھی، بلکہ ایک خطرناک انتقامی شعلہ رقصاں تھا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا ولی اورنگزیب،